अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 51 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। रात के खाने पे सभी मौजूद थे। शाद जल्दी आ गया था और उसे टेबल पे मौजूद देखकर बीजान के वजूद में वाज़ेह बेचैनी थी। उनका हाथ हल्का हल्का लरज़ रहा था। जिसे दारैन ने नोटिस किया था, उनके माथे पे पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थे। आप ठीक हैं बीजान? वो उन्हें बगौर देख कर बोला तो बीजान गड़बड़ा सी गई। उनसे खुद पे काबू नहीं हो रहा था। खेल का पहला मरहला था और आज ही दारैन जल्दी आ गया था, जबकि वो पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ ही देर से आ रहा था और इसी बात से उन्हें उम्मीद थी कि ये हफ्ता भी आसानी से गुजर जाएगा। दारैन देर ही से आएगा, लेकिन उसे देखकर उन्हें अपने मोहरे पिटते दिखाई देने लगे थे। पहले दिन लाज इतनी समझदारी नहीं दिखा सकेगी और वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। दारैन की बात पे उन्होंने अपने बिगड़ते तासुर को नॉर्मल किया और मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ। उनके जवाब देते ही फुप्पो ने सर को खम दिया। हाँ, थक गई होंगी, आज लाज और बीजान बाजार गई थी। वो हल्की सी मुस्कान से सबको बता रही थी। बीजान ने बेसाख्ता पहलू बदला और खा जाने वाली निगाहों से फुप्पो को देखा, लेकिन फुप्पो अपनी बात कहने के बाद सबको देख रही थी और बाकी 3 लोग जो टेबल पे मौजूद थे उनका खाना खाता हाथ रुक गया था। टाइम तो बस एक पल के लिए रुका था, लेकिन शिरीन और दारैन ने चौंक कर पहले फुप्पो और फिर बीजान को देखा। खैरियत से? दारैन ने फ़ौरन पूछा। बीजान ज़बरदस्ती सा मुस्काई। हाँ, बस वैसे ही, लाज को मनाने के लिए। शाह उन्हें खामोशी से देखता रहा। बीजान को लगा शाह को उनकी बात में खोट दिखाई दे रहा है। वो मज़ीद खुद में सिमट गई। शिरीन भी बिल्कुल खामोश थी। फिर उसने शाह की जानिब देखा। उन दोनों की निगाहें एक पल को मिली। फिर वो दोनों ही चेहरा झुकाकर खाना खाने लगे। चलें, अच्छी बात है, तभी लाज आज इतनी खुश है। दारैन ने चावलों का चम्मच भर कर खाते लाज को देखकर कहा था, जिसके चेहरे पे खुशी वाज़ेह दिखाई देती थी। बेजान लब भींचकर मुस्काईं और खाना खाने लगी। खाने के बाद सब एक एक करके उठकर चले गए थे। लाज शिरीन के साथ बर्तन समेट रही थी। बेजान कमरे में मौजूद थी। उनके पास शर्फा मौजूद थी। अभी किचन में शिरीन बीबी है। बेजान ने सर हिलाया। जब वो इधर उधर हो तो तुमने लाज को बुला कर लाना है। शिरीन ने सर हिलाया। बेजान बेड के किनारे पे हथेलियां जमा कर बैठी थी। उनके चेहरे पे बेहद परेशानी थी। कुछ देर ऐसे ही गुजरी। अब की बार जब शर्फा बाहर गई तो लाज उसके साथ अंदर आई थी। उसके अंदर आते ही बेजान जल्दी से अपनी जगह से उठी और उसके सामने आ गई। मेरी बात ध्यान से सुनो लाज। उन्होंने लाज को शानों से थाम कर अपने साथ लिया और आगे बढ़ गईं। शर्फा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। बेजान मध्यम आवाज़ से उसे एक बार फिर से समझाने लगी थी। तुम्हारी दवाई मत खाना। क्यों? वो उनकी उड़ी रंगत देख कर पूछने लगी। दारैन जल्दी आ गया है। अगर उसे पता चल गया तो वो गुस्सा होगा। वो खुद को नॉर्मल रखने की सही कर रही थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। लाज ने ऐसे सर हिलाया जैसे उन्हें एतमाद में लेना चाहती हो। आप परेशान ना हो, मैं उन्हें पता ही नहीं लगने दूंगी। मैंने दवाइयाँ भी बहुत छुपा के रखी हैं। बेजान उसकी बात पे नीम रजामंदी से उसे देखने लगी। देख लो लाज, अगर शाह को पता चल गया और उसने दवाई ना लेने दी तो बेबी नहीं आएगा। उसे आने में बहुत देर हो जाएगी। शायद तब तक शाह को इस बात पे यकीन आ जाए कि तुम उसे बेबी नहीं दे सकोगी और वो किसी और से शादी कर लेगा। लाज के दिल पे घूंसा लगा। वो इस बात पे साकित रह गई। बेबी नहीं आएगा तो शाह दूसरी शादी कर लेंगे। बेजान ने सर हिला दिया। वो लाज के तासुर देख रही थी। उन्हें अब कुछ हौसला हुआ था। नहीं नहीं। लाज के अल्फाज टूटने लगे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मेरे हैं। लाज का वजूद कांपने लगा। हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारा है। बीजान ने उसे अपने अब की बार नरमी से थामा था। लेकिन अगर बेबी नहीं आया तो उसे मजबूरन किसी और से शादी करनी होगी। लाज ये अल्फाज बार बार सुनना नहीं चाहती थी। चंद पलों में ही उसकी आंखें भीग गई। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। आप कुछ करें। बीजान ने सर हिलाया। मैंने जो करना था मैं कर चुकी हूँ। अब तुमने समझदारी का सबूत देना है। तुमने दारैन को इस बात की भनक भी नहीं लगने देनी, ठीक है? लाज ने आंसू पोंछ कर सर हिलाया।
میں انہیں پتہ نہیں لگنے دوں گی۔ وہ جس وقت بی جان کے کمرے سے نکلی تھی اس وقت اس کے چہرے پہ نارمل تاثر تھے۔ آنکھیں سوکھ چکی تھیں، وہ اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بی جان کمرے کے چوکھٹ میں کھڑی ہو کر اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ لاج کو تب تک دیکھتی رہیں جب تک وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ شاہ فریش ہو کر ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس لیپ ٹاپ لیے بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ اس نے جب لاج کو اندر آتے دیکھا تو اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بجھا دیا۔ اس کو بند کر کے شاہ نے سائیڈ پہ رکھا اور ہاتھ بڑھایا۔ کہاں رہ گیا تھا میرا سکون؟ لاج ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے اپنا ہاتھ شاہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ شاہ نے اسے تھام کر آہستگی سے لاج کو اپنے قریب کیا۔ وہ بیڈ کے کنارے پہ دونوں پاؤں ایک جانب کر کے بیٹھا تھا۔ اس نے لاج کو اپنے گھٹنے پہ بٹھایا۔ میں کام کر رہی تھی شری آپی کے ساتھ۔ شاہ اس کے گال پہ دھیرے دھیرے انگلیوں کی پشت پھیر رہا تھا۔ رو کر آئی ہو نا؟ اس نے لاج کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا۔ لاج اس کے سوال پہ ساکت رہ گئی۔ نہیں تو؟ اس نے فوراً کہا۔ تم جھوٹ بہت زیادہ بولنے لگی ہو۔ مجھے تمہارے منہ سے جھوٹ بہت برا لگتا ہے۔ شاہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے بولا تھا۔ لاج کا چہرہ جھک گیا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ تو منہ بھی دھو کر آئی تھی۔ پھر شاہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شاہ کے لب بھیج گئے۔ تمہاری آواز میں نمی ہے اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب تم روتی ہو۔ اس نے لاج کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولا کرو۔ وہ اب کی بار بولا تو اس کے لہجے میں سختی تھی۔ تبھی لاج کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ لاج یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب ایسا کیا کہے جس سے شاہ یہ بات بھول جائے یا اس کی بات پہ یقین کر لے، اور شاہ اس وقت جان بوجھ کر اسے سختی سے بات کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لاج نرمی سے ضد کرنے پہ لگ جائے گی، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کو اس پہ مرکوز کیے بے لچک لہجے سے بول رہا تھا۔ بی جان کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ لاج کو ایک اور دھکا لگا۔ بی جان نے بتایا تو تھا۔ شاہ کی گرفت اس کے بازوؤں پہ مضبوط ہو گئی۔ اس نے لاج کو اپنی جانب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ لاج نے سوکھتے گلے کو تر کرنے کے لیے تھوک نکلا۔ بازار گئی تھی۔ کیا لائی ہو؟ دکھاؤ مجھے۔ لاج کو لگا وہ ہل بھی نہیں سکے گی۔ مجھے وہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے کچھ بھی نہیں لائی۔ شاہ نے بھوش کھا کر اسے دیکھا۔ تم پھر جھوٹ بول رہی ہو۔ میں کھینچ کر تھپڑ ماروں گا اور تم سارا سچ کہہ دو گی۔ وہ دانت کچکچا کر بولا تھا۔ لاج کا حوصلہ اب جواب دے چکا تھا۔ اس نے زبردستی شاہ سے اپنا بازو چھڑوایا۔ مارے؟ آپ کو مارنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ کبھی غصہ کر رہے ہیں، کبھی مارنے کا کہتے ہیں۔ آپ مجھے مار دیں، میں اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ میں مر جاؤں۔ وہ رندھی ہوئی آواز سے بولی تھی۔ آنسو ٹپا ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ شاہ کی آنکھوں میں سرخی نے سر اٹھانے لگی۔ اس نے کھڑے ہو کر لاج کو بازوؤں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ لاج سسکاری تھی۔ بہت بار کہہ چکا ہوں کہ میں یہ بکواس تمہارے منہ سے دوبارہ نہ سن لوں۔ میں بہت ضبط سے کام لیتا ہوں کہ تم پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں، لیکن تم مجھے مجبور کرتی ہو، اور جس دن یہ ہاتھ اٹھ کے آنا اس دن تمہارے سارے جھوٹ نکل جائیں گے۔ اس نے لاج کے بازوؤں پہ گرفت اور سخت کی۔ لاج کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اس کے چہرے پہ تکلیف بھرا دکھ تھا۔ تم کرتی رہو جو کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر مجھے کل کو کسی اور راستے سے کچھ پتہ چلا تو اس دن میں تمہیں بخشوں گا نہیں، تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے کہہ کر لاج کو چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ لاج پیچھے روتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ شاہ کو میری پرواہ نہیں ہے، اس نے روتے ہوئے سوچا تھا، لیکن اسے یہ بتانے والا یہاں کوئی نہیں تھا کہ جتنی پرواہ شاہ کو اس کی ہے اتنی کسی کو بھی نہیں ہے۔ لاج کی پرواہ کرنے میں دوسرے نمبر پہ شری تھی، جو اب شاہ کے ساتھ لان میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا۔ اس نے وہ میز پہ رکھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ میز کی دوسری جانب آ گئی تھی۔ رات کا اندھیر اور سردی کا غبار آسمان پہ پھیلا تھا۔ شری نے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ وہ شاہ کو دیکھ رہی تھی جو پرسوچ انداز میں سامنے لگے پھولوں کو دیکھ رہا تھا جو مرجھائے مرجھائے سے تھے۔ اسے ان پھولوں کو دیکھ کر لاج یاد آئی۔ جھوٹ بول رہی ہے اور سچ
نہ پیار سے بتا رہی ہے اور نہ ہی غصے سے۔ آپ اس پہ غصہ تو نہ کریں، وہ ڈر جاتی ہے۔ شانو سے گردن گھما کر گھورا، وہ مجھے مجبور کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہی ہو، بی جان اتنی بھی مشکوک نہیں ہے، اور وہ اسے زیادہ سے زیادہ کہاں لے کر جا سکتے ہیں۔ شری کو شک سا تو ہوا تھا کہ اچانک بی جان کیسے بدل گئی، ان کے رویے جس طرح بدل رہے تھے۔ یہ بات سمجھنے کو کافی تھی کہ وہ کسی اور ہی چیز کو کرنا چاہتی ہیں، لیکن پھر بھی شری کو یقین کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ شاہ نے سر جھٹکا۔ تم نہیں سمجھو گی، چائے کا شکریہ۔ اس نے میز سے چائے کا مگ اٹھا لیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، میں پوچھوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ شاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شری جانے لگی کہ شاہ بولا، تم نے رشتے سے انکار کیوں کر دیا؟ شری کے قدم تھم گئے۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر شاہ کو دیکھا، جس کا رخ ابھی بھی پھولوں کی جانب تھا جو سرد ہوا سے جھور رہے تھے۔ مجھے وقت چاہیے۔ رشتہ اچھا تھا، میں نے اپنی طرف سے جانچ پڑتال بھی کی تھی، شریف لوگ ہیں۔ شری کے چہرے پہ زخمی سی مسکان آ گئی۔ آپ کی اس مہربانی کا شکریہ، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں شادی کر لینی چاہیے شری۔ میں اس موضوع پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ شاہ نے رخ اس کی جانب کیا۔ لیکن میں کرنا چاہتا ہوں۔ تم خود کو برباد مت کرو۔ اس کے تاثر واضح نہ تھے، اور نہ ہی اس کے لہجے میں فکر تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اسے مشورہ دے رہا ہو۔ میں خود کو برباد کر چکی ہوں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد شری نے نم ہوتی آنکھوں سے کہا اور بڑے بڑے ڈگ بھرتی اندر چلی گئی۔ شاہ اس کو جاتے دیکھتا رہا، پھر اس نے چہرہ اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب دیکھا تو وہ ٹھٹکا لاج کھڑکی میں کھڑی تھی۔ شاہ نے اس پہ سے نظریں ہٹا لی تھی۔ وہ لاج سے ناراض تھا، اور لاج اوپر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چپ رہنا اور اب یوں نگاہیں پھیر لینا لاج کو بے چین کر چکا تھا۔ شری اپنے کمرے میں آئی تو اس کا موبائل تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو کال کبیر کی تھی۔ اس کا دل نہیں تھا فی الحال کسی سے بھی بات کرنے کا، اس لیے اس نے بغیر کال کاٹے موبائل کو ایک جانب رکھ دیا۔ کال مسلسل آتی رہی، پھر میسج آیا۔ پکار کا جواب دینا چاہیے، انکار ہی صحیح، پر چپ رہنے سے سامنے والا بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ کتابی باتیں۔ شری نے سر جھٹکا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچ کر میسج لکھتی بیٹھ کر آؤں سے کمر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ کبیر کا فوراً میسج آیا۔ کیا ہوا ہے آپ کی طبیعت کو؟ کچھ خاص نہیں، بس سر درد ہے، اس نے لکھ بھیجا۔ ناداس تھا، اس کو اب کبیر کے جواب کا انتظار تھا۔ دوائی لیا آپ نے؟ نہیں۔ کیوں؟ بس میرا دل نہیں کیا۔ یہ تو لاپرواہی ہوئی، آپ دوائی لے لیں۔ اس کے میسیجز سے ہی اس کے لہجے کی نرمی محسوس کی جا سکتی تھی۔ شری نے میں جواب لکھا، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ جانتا ہوں آپ بہت سمجھدار ہیں، لیکن میرا دل کیا تو کہہ دیا۔ اب آپ لے رہی ہیں دوائی؟ شری نے میسج پڑھا تو اسے حیرانی ہوئی۔ وہ جانتی تھی اس نے جس انداز سے میسج بھیجا تھا اس پہ کسی کو بھی غصہ آ سکتا تھا، لیکن کبیر کا انداز نہ بدلا۔ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اس کے میسج سے شری کو لگا کہ بات ختم ہو گئی ہے۔ وہ بھی موبائل رکھتی کہ موبائل دوبارہ بجا۔ کل میں لائبریری گیا تھا، آپ وہاں نہیں تھی۔ میں وہاں نہیں جاتی۔ لیکن میں تو آپ کا وہیں انتظار کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے درخواست کی تھی، اس نے جیسے یاد دلایا۔ آپ میرا انتظار نہ کریں، وہ کسی اور نظریے سے بولی تھی، اور کبیر سمجھ گیا تھا۔ آپ کا انتظار تو اب مجھ پہ فرض ہو گیا ہے۔ میں نہیں بھی کروں گا تو بھی یہ سب ایسے ہی رہے گا۔ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، جن میں سے ایک انتظار ہے۔ کوئی جاتا ہے تو واپس بھی آتا ہے،
ہم دروازے کو نہ بھی دیکھیں تو دل آہٹوں پہ چوکتے ہیں۔ آپ شاعر ہیں؟ وہ طنز کر رہی تھی۔ نہیں، شاعر سے کچھ بہتر۔ کیا؟ عاشق۔ شیریں کی ہتھیلیوں پہ پسینہ جمع ہو گیا۔ اسے مزید آگے کچھ بھی نہ کہا گیا، لیکن کبیر کا اس کے بعد ایک اور میسج آیا: دوائی نہیں لینی تو مت لیں، بس سو جائیں۔ اب آپ کو اور تنگ نہیں کروں گا، لیکن پھر یہی کہوں گا کہ میں آپ کا لائبریری آنے کا منتظر ہوں۔ آپ مجھے مت دیکھیے گا، آپ کتاب پڑھیے گا، میں آپ کو دیکھوں گا۔ شیریں نے میسج پڑھ کر موبائل کی اسکرین بجھا دی اور کروٹ موڑ کر لیٹ گئی۔ یہ شخص جب بھی شیریں کے ساتھ اس انداز میں بات کرتا تھا تو شیریں نہ چاہتے ہوئے بھی بے چین ہو جاتی تھی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی اس سے بھی اس حد تک محبت کر سکتا ہے، یا یہ سب کبیر کا وقتی ابال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بس شیریں کو زیر کرنے کی خاطر یہ سب کر رہا ہو۔ ہر مرد جانتا ہے کہ عورت اچھی باتوں کی اسیر ہوتی ہے۔ محبت کے ہاتھوں سے ہونے والی بار بار کی دستک عورت زیادہ نظر انداز نہیں کر پاتی۔ وہ خاصی دیر سے کمرے میں آیا تھا۔ لاج دوائی کھا چکی تھی، اسے نیند بھی آ رہی تھی اور جسم میں بے چینی بھی تھی، لیکن وہ شاہ کے انتظار میں اٹھی ہوئی تھی۔ جب شاہ اندر آیا تو لاج جلدی سے بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ شاہ اسے دیکھ کر چونکا۔ تمہیں اب تک سو جانا چاہیے تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی فکر میں بولا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر شرٹ اتاری اور اسے رکھنے جا رہا تھا۔ لاج اس کے سامنے آ گئی۔ میں رکھ دوں شاہ؟ وہ شرٹ پکڑنے لگی۔ شاہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں، تم لیٹ جاؤ، میں کر لوں گا خود۔ وہ جانے لگا کہ لاج اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ مجھ پہ غصہ کر لیا کریں، مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ وہ شدت سے اس کے سینے میں چہرہ چبا کر رونے لگی تھی۔ شاہ نے لب بھینچ لیے۔ تم مجھ سے جھوٹ بولتی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ لاج کا برین بھی جان نے اس حد تک واش کر دیا تھا کہ اب وہ اپنے جھوٹ پہ مصر تھی کہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہے۔ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ اچھا چپ ہو جاؤ۔ وہ اسے سینے سے جدا کر کے اپنے سامنے کر چکا تھا۔ اتنا رویا نہیں کرتے، میں بس تمہاری فکر کرتا ہوں، تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ لال نے جواب نہ دیا۔ اس نے شاہ کے گالوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ جھکایا اور خود پنجوں کے بل ہو گئی۔ اس نے شاہ کے لب اپنے ماتھے پہ رکھ لیے تھے۔ شاہ اس کے اس انوکھے انداز پہ بے ساختہ مسکرایا۔ بازو دکھاؤ اپنے۔ اسے اب اپنی سختی کا احساس ہوا تو وہ اس کے آستینے اوپر کر کے اس کے بازوؤں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ شاہ نے شکر ادا کیا۔ اگر یہاں کوئی نشان بن جاتا تو وہ لاج کے کہے بغیر خود ہی ملال میں ڈوب جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ شاہ مجھے پیار کریں۔ وہ چہرہ جھکا کر اس کے سینے پہ انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کا سر شاہ کے فراق سینے پہ ٹکا تھا۔ شاہ اس کی فرمائش پہ چونکا تھا۔ پھر اس نے لاج کو اپنے سامنے کیا۔ میں تم سے ناراض ہوں۔ اب اگر میں پیار کروں گا تو تمہیں پین ہوگا، اس لیے آج رہنے دیتے ہیں۔ لیکن لاج نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی شرٹ کو سرکایا اور اپنی دھڑکنوں تک کا شاہ کا چہرہ لے آئے۔ شاہ نے لاج کی اس جسارت پہ اپنا خود پہ سے اختیار کھو دیا اور وہ شدت سے وہاں لمس دیتا اسے بیڈ پہ لے گیا۔ اس نے لاج کے پیر تھامے، انہیں سہلاتا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی کمزوری پہ پوزیشن سیٹ کر کے اس میں شدت سے داخل ہوا تو لاج نے اپنی آواز دبانے کے لیے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا تھا۔ شاہ اس پہ جنون سے چھایا ہوا تھا۔ لاج اس کی شدتیں برداشت کرتی بے حال ہونے کو ہو رہی تھی، لیکن وہ شاہ کو روک نہیں رہی تھی۔ آج بھی وہ اسی دن جیسا محسوس کر رہی تھی جب وہ بی جان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پی کر آئی تھی۔ اس کے جسم میں بے چینی ہی بے چینی تھی، جو اب آہستہ آہستہ سکون پاتی جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔